हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ईसाइयों का और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक बार इस बात पर मुबाहसा हुआ कि कौन हक पर है। ईसाई कहते थे कि हम हक पर हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया, ऐ महबूब आप उनसे कह दें अगर तुम हक पर हो ना, फ़कुल तालो नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, आओ मैं अपने बेटे बेटियां लेकर आता हूं, मैं अपनी औरतें लेकर के आऊंगा, मैं खुद भी आऊंगा, तुम अपने बेटे बेटियां ले आओ, तुम अपनी औरतें ले आओ और तुम खुद भी आओ और बैठेंगे एक मैदान में। यही मुबाहिला है, एक मुनाजरा है, डिबेट करना, यानी मैं एक दलील दूंगा आप एक दलील देंगे, मुनाजरा है। और एक है मुबाहिला, इसमें बातचीत नहीं है, इसमें बैठे रहेंगे मैदान में और दोनों दुआ करेंगे, दोनों दुआ करेंगे कि अल्लाह जो झूठा है उसका चेहरा काला कर दे, या कोई निशानी। जैसे बहुत सारे हमारे बुजुर्गों ने मुबाहिले में अलग अलग चीजें इख्तियार की हैं। मैं पहले ये हुजूर का मुबाहिला बताता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाइयों से कहा, आ जाओ तुम भी आओ मैदान में, मैं भी आता हूं, और हम अपने अपने रब को पुकारेंगे। जिसका दीन सच्चा होगा वह हक उसका जाहिर हो जाएगा। ईसाई मान गए, कहा कि ठीक है। नजरान एक जगह है, वहां के ईसाई थे। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले और साथ में किसको लिया? सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा को, इमाम हसन को, इमाम हुसैन को और हैदर कर्रार अली मुर्तदा को। ये पंजतने पाक का काफिला निकला है और नजरान की तरफ। मेरे अजीजों, नामों में इतना असर है कि आज भी हम दुआ करते हैं, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबना हुमा वल फातिमा। मेरे पास 5 नाम ऐसे हैं जिनसे हर बुरी चीज को और हर गर्मी को मैं दूर कर देता हूं। वो 5 नाम क्या हैं? एक मुस्तफ़ा, एक मुर्तदा, एक हसन हुसैन और एक फातिमा। ये 5 नामों में ये तासीर है। ये पंजतने पाक का काफिला निकला नजरान की तरफ और हुजूर पहुंच गए। अहले हक हमेशा पहुंचते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान मुबाहिला में पहुंचे। ईसाइयों को आना था मुकाबले में, और जो सबसे बड़ा ईसाई पादरी था वो अपने महल में बैठा हुआ इंतजार कर रहा था, आने तो देखते हैं। और जब हुजूर पहुंच ही गए तो उनको पहली बात तो ये समझ में नहीं आ रहा क्या ये सही में आ गए, और उसके बाद दीवार पर चढ़ करके झांकने लगा कि आए हैं तो देख लूं पहले। दूर से नबी पाक के चेहरे पाक को देखा और साथ में वो ऐसा मंजर था कि सूरज जगमगा रहा हो और साथ में चांद भी हो और सितारे भी हो। फिर उस आसमान का क्या कहना। उसने दूर से देखा और सटपटा गया और सारे ईसाइयों को बुलाया और पुकार कर कहा, नादानो तुमने किसको मुबाहिले के लिए बुलाया? देख नहीं रहे वो चेहरा? और वो ईसाई पादरी कहता है, कसम खुदा की अगर मैं मुबाहिले में चला जाऊं सामने और वो नबी अगर उठा दे हाथ दुआ के लिए, कयामत तक कोई ईसाई जिंदा नहीं रह सकता। ये कौन कह रहा है? खुद ईसाई पादरी कह रहा है। कहा तुमने किसको बुला लिया? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास वो सरेंडर हो गए। कहा कि हमें मुबाहिला नहीं करना, आप वापस तशरीफ ले जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए। मुबाहिला इस्लाम में है, लेकिन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, होते नहीं। उसकी एक वजह है, सैयदना खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु ईसाइयों ने एक बार पकड़ लिया था और कहा तुम सही मजहब पर हो, हक मजहब पर हो, तो आओ चलो हम भी टेस्ट कर लेते हैं। कहा चलो। हजरत खालिद बिन वलीद के सामने जो मामला था वो क्या था? ईसाई आए और एक ऐसा खतरनाक जहर ला करके रखा, ऐसा खतरनाक जहर जिसको छूने से चमड़ी निकल जाती थी। अगर वो जहर लग जाए तो चमड़ी निकल जाएगी, इतना खतरनाक जहर। ईसाइयों ने कहा कि चलो इस जहर को रखते हैं और हम दोनों देखते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा यकीन है मुझे, मैं मेरे रब का नाम लेकर जहर उठाकर पी लूंगा, तुम्हें भी पीना होगा। हजरत खालिद बिन वलीद को उन्होंने कहा ठीक है तुम पहले करो। हजरत खालिद बिन वलीद ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और उठाकर पूरा जहर पी लिया। वो घबरा कर भागने लगे। कहा कि ये कौन इंसान है क्या?
اور بہت دیر تک دیکھتے رہے کہ کچھ تبدیل ہوگا کہ نہیں ہوگا. کہاں سے تبدیل ہوتا؟ وہ خالد بن ولید سیف اللہ المسلول ہے. کچھ نہیں ہوا، اللہ کے نام سے پیا. عیسائیوں نے کہا کہ یہ کچھ جادو کر دیا تم نے، ہو سکتا ہے یہ جادو ہوگا شیشی پر یا بوتل پر. حضرت خالد بن ولید نے کہا پورا نہیں، جو بچا ہے اس میں وہی چاٹ لو جو بچا ہے. لیکن ان میں سے کسی کی ہمت اور طاقت نہیں ہو سکی کہ اس زہر کو چکھ بھی سکے. ہر زمانے میں یہ ہوا ہے. عزیزان گرامی وقار، آگ میں جانے کا جو مباہلے کا معاملہ ہے یہ بھی کوئی پہلی مرتبہ نہیں تھا. لوگ مجھے آج پوری دنیا میں تقریباً اسی نام سے جانتے بھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی بات تھی، ہم نے مباہلے کا اعلان کیا تھا. اور ظاہر سی بات ہے کوئی پری پلان اور منصوبہ بندی نہیں ہوتی، یہ جذبات ہوتے ہیں، یہ ایمانی تقاضا ہوتا ہے. ہم نے بہت دنوں تک دیکھا ان کو ڈیبیٹ کرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور ان کے میدان ہے، ان کا میز ہے، ان کے ٹٹو ہیں، ان کا میڈیا ہے، جس کو چاہے لڑاتے رہیں. اس کے لیے ہم نے کہا تھا سیدھی سی بات ہے کہ آؤ میدان میں اترتے ہیں، کوئی میڈیا والا آئے نہ آئے، ہم بھی اتر کر کے آگ میں چلتے ہیں، تم بھی اتر کر کے آؤ، دیکھا جائے گا. میرے عزیزوں، یہ کوئی اس وقت کی کوئی لفاظی یا پکائی نہیں. الحمدللہ اس اعلان پر آج بھی میں برقرار ہوں، آج بھی آخری سانس تک ہم برقرار ہیں اس چیز پر. ہمارے دین پر ہمیں یقین ہے. مجھے میری ذات پر نہیں، میرے رب کی ذات پر یقین ہے، اور میرے نبی کے سچے ہونے پر ہمارے وجود سے زیادہ یقین ہے، ہمارے وجود سے زیادہ یقین ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہم بہت پاکیزہ لوگ ہیں، بہت بڑے ولی ہیں یا پرہیزگار ہیں، نہیں، ہمیں ہماری طرف کوئی یقین نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات پر یقین ہے. یہ پہلی مرتبہ نہیں، سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں بھی اس طرح کا معاملہ پیش آیا. اور ایک بڑے بزرگ ہیں ابو مسلم خلانی، ان کے زمانے میں بھی ایسا معاملہ پیش آیا آگ میں اترنے کا، اور وہ اتر کر کے بھی دکھائے. حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں شدھی کرن ایک تحریک چل رہی تھی، گھر واپسی، بہت سارے لوگوں کو مرتد بنا رہے تھے لوگ. تب ایک بہت بڑے پنڈت اور سوامی کو انہوں نے چیلنج کیا تھا آگرہ کی سرزمین پر کہ ایک بہت بڑی کڑھائی تیل میں پک رہی تھی اور آگ لگی ہوئی تھی. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شیر بیش اہل سنت علامہ حشمت علی خان رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں تھے. اور جو سوامی تھا، جو پنڈت تھا، وہ بکواس کیے جا رہا تھا. تو آپ نے اس سے کہا کہ اگر تو اپنی تمام باتوں پر سچا ہے تو آجا اس کڑھائی میں کود جاتے ہیں. یہ گرم کھولتا ہوا تیل ہے، یہ آگ لگی ہوئی ہے. اس نے سوچا کہ یہ مذاق میں کہہ رہا ہے مولوی. پھر انہوں نے کہا، کھینچ کر کے جب قریب لایا تو تھر تھر کانپنے لگ گیا. کہا کیا حقیقت میں کرے گا؟ یہی معاملہ سلطان الہند غریب نواز کی بارگاہ میں بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوا. ایک مرتبہ ایک پجاری بیٹھا ہوا تھا، آگ کی پوجا کر رہا تھا. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رک کر کے کہا کہ ذرا اس میں ہاتھ ڈالو جو تمہارا خدا ہے. اس نے کہا یہ تو جلائے گی. کہا اتنے سال سے عبادت کر رہے ہو پھر بھی جلائے گی. تو سرکار غریب نواز نے جب یہ کہا تو پجاری نے کہا یہ سب فلسفہ، یہ منطق چلنا چھوڑ دو، آگ کا اثر ہے جلانا، وہ جلاتی ہے. غریب نواز نے فرمایا نہیں، آگ کا اثر جلانا ہے لیکن بغیر حکم خدا کے نہیں جلاتی، میرے خدا کے حکم کے بغیر نہیں جلاتی. تو اس نے کہا اگر تم اپنی باتوں پر اتنے پکے ہو تو تم ہی ہاتھ ڈال دو. اس کی گود میں ایک بچہ رکھا ہوا تھا. سرکار غریب نواز نے اس کا بچہ بھی اٹھا لیا اور خود آگ میں چلے گئے. بہت بڑی آگ تھی وہ، اور ایسے چلے گئے اندر. وہ واویلا مچانے لگا، چلانے لگا کہ یہ درویش گیا تو گیا، میرا بچہ بھی لے کے گیا. بہت دیر تک وہ باہر نہیں آئے. کئی لوگوں کو اس نے جمع کر لیا، بہت سارے لوگ دیکھنے آئے. کافی دیر کے بعد سرکار غریب نواز اس بچے کے ساتھ اپنا جبہ جھاڑتے ہوئے باہر تشریف لائے. کچھ بھی نہیں تھا. بچے کو لے کر کے اس نے دیکھا
تو ماتھا بھی ٹھنڈا ہے, جسم بھی ٹھنڈا ہے, سب پکڑ کر کے دیکھو تو آگ کا کوئی اثر ہی نہیں. بچہ تو غریب نواز کا نہیں تھا, بچہ اسی کا تھا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کر دکھایا. آگ میں وہ حقانیت ثابت کرنے کے لیے, اپنی کرامت نہیں, اللہ کی وحدانیت اور اسلام کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے گئے اور واپس آئے. لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیا جو ان کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے, وہ چاہے کسی کا بھی بچہ ہو, اللہ اسے بھی محفوظ رکھتا ہے. اسی لیے ہمارے نعرے کیا ہوتے ہیں؟ غوث کا دامن, یہ بولتے ہیں نا, خواجہ کا دامن. کیوں کہتے ہیں ہم؟ اسی لیے کہ ان دامنوں سے لگے رہیں گے, دنیا کی آگ سے بھی محفوظ اور آخرت کی آگ سے بھی انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. یہ آیت مباہلہ. سیکنڈ چیز میں نے آپ کو بتا دی, مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلہ حق کی اظہار کے لیے باطل اور حق کے درمیان ایک ایسا مقابلہ کہ دونوں اپنے اپنے خداؤں کو پکاریں اور اللہ رب العزت حق کو ظاہر فرماتا ہے. تیسری چیز میں نے آپ کو کہا, محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول. یہ معاملہ حضور کی وفات کے وقت, میرے عزیزو, ہمارا اسلام ایسا ہے جو کسی شخص پر ڈیپینڈ نہیں ہے, کسی بھی شخص پر ڈیپینڈ نہیں ہے. کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے ہی سب کچھ چل رہا ہے اور میں نہیں رہوں گا تو دین کا نظام نہیں چلے گا, تو یہ خام خیالی ہے. امت میں بڑے بڑے علماء آئے, صحابہ آئے, فقہا آئے, لیکن کیا اسلام رکا ان کے جانے کے بعد؟ سرکار غوث پاک کا اپنا زمانہ تھا, لیکن ان کے انتقال کے بعد کیا اسلام ختم ہوا؟ غریب نواز کے بعد اسلام ختم ہوا؟ کسی کے بعد نہیں. اسلام جو ہے کسی شخص سے ڈیپینڈ نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمات کسی سے بھی لیتا ہے, لیکن یہ دین صبح قیامت تک رہے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ دین نہیں رکا, تو پھر اب کسی اور کے بعد کیوں رکے؟ حضور کا جب انتقال ہوا تو صحابہ میں ایک بہت بے چینی تھی, بہت بے چینی تھی. صحابہ اکرام ایسی کیفیت میں تھے کہ ان کو بتانا مشکل ہے, لیکن صدیق اکبر نے یہی آیت تلاوت کی تھی جو آج ہم نے تلاوت کی. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. حضرت ابو بکر نے منبر پر کھڑے ہو کر کے آیت تلاوت کی. حضرت عثمان غنی کو صحابہ بتاتے ہیں ایسی حالت تھی جیسے بچوں جیسی حالت ہو گئی تھی. حضرت علی پتھر کی طرح جامد کھڑے ہو گئے تھے, کوئی ہلائے تو ہلتے نہیں تھے. صحابہ جہاں تھے وہیں دیواروں سے کوئی چپکے ہوئے کھڑے تھے. حضرت عمر تو تلوار نکال کر کہہ رہے تھے کہ کوئی کہے گا کہ میرے نبی کا انتقال ہوا میں گردن مار دوں گا. حضرت عمر تسلیم کرنے کو تیار نہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اللہ سے کلام کرنے کے لیے, ہمارے نبی بھی گئے ہیں, وہ واپس آئیں گے. حضرت عمر کی غلبہ محبت تھا سب کے اندر. حضرت ابو بکر نے اس وقت یہ آیت تلاوت کی. کہا کیا اس آیت کا معنی؟ محمد اللہ کے ایک رسول ہیں, ان سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے. اور حضرت ابو بکر کہتے ہیں تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ اللہ حی اور قیوم, کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ, ہمیشہ زندہ رہے گا. تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ صحابہ اسی وقت کھڑے ہوئے اور کہا ہم کو تو ہمارے نبی نے صرف اللہ کی عبادت سکھائی, وہ اللہ حی اور قیوم ہے, ہمیشہ زندہ ہے. پھر سب صحابہ کھڑے ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب کو کھڑا کرنا یہ معمولی کام نہیں تھا. یہ صحرا حضرت ابو بکر صدیق کے سر جاتا ہے. میرے عزیزو یہ بہت بڑی بات ہے. غم میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اگر آپ کے گھر میں آپ کے باپ سب سے اہم ہو, باپ کا انتقال ہو جائے تو گھر سونا سونا ہو جاتا ہے. لوگ بیٹھے رہ جاتے ہیں, کچھ کرتے نہیں, سمجھ میں نہیں آتا کرے کیا. وہ تو امت کے آقا, ہم غریبوں کے والی تھے, وہ صحابہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے. جس دن میرے آقا انتقال کر گئے, مدینے والے کہتے ہیں اس سے زیادہ کالا یعنی اس سے زیادہ تاریک دن, اندھیرا مدینے میں کبھی آیا ہی نہیں جس دن حضور کا انتقال ہوا تھا. اور مدینے والے کہتے ہیں جس دن حضور ہجرت کر کے مکہ سے مدینے آئے تھے اس دن سے زیادہ روشن دن ہم نے مدینے میں کبھی دیکھا ہی نہیں. یہ مدینے والوں کا عقیدہ بھی تھا.
میرے عزیزوں، ہمارے دین کا نظام ایسا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کام کرو، کسی شخص کے لیے نہیں۔ آج لوگ اگر مجھ سے جڑے ہوئے ہیں تو میں ان سے بھی کہوں گا میرے لیے کوئی کام نہ کرے۔ میں آج ہوں جس طرح سے، کل میں بھی مر جاؤں گا۔ جب ہمارا جنازہ نکل جائے تو یہ نہیں کہ ان کے لیے ہم کرتے تھے وہی چلے گئے تو ہم چھوڑ دیے، تو گویا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے کاموں پر نہیں تھے، شخصیت پرستی تھی۔ اسی لیے آج سے یہ عادت ڈال لو، کوئی ہو یا نہ ہو، مجھے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ اس آیت سے میں آپ کو پیغام دیتا ہوں۔ آخری چیز، سورہ نساء میں جو احکام آئے عورتوں کے لیے، اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آ جائے ان سے نکاح کر لو۔ نکاح بہت ضروری ہے نوجوانوں۔ میرے آقا نے فرمایا نکاح کے بعد ایمان کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ نکاح، اور اسی میں اللہ نے فرمایا کہ نکاح کرو، اگر تم فقیر بھی ہو تو اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی بنا دے گا۔ یہاں تو لوگ سٹینڈ ہونے کے چکر میں پتہ نہیں بڑھاپا نکال لیتے ہیں۔ ابھی میں سیٹل نہیں ہوا، شادی کب کرنا ہے؟ ابھی سیٹل نہیں ہوا، سیٹل کب ہوگا؟ ابھی سٹینڈ نہیں ہوا، تو کیا ایک پاؤں پہ کھڑے ہیں؟ ابھی چلتے پھرتے ہیں، سب کچھ ہے، کھاتے پیتے ہیں، لیکن ابھی سیٹل نہیں ہوئے۔ اور سیٹل ہونے کے چکر میں ایک بات آپ کو میں بتا دوں، کبھی سیٹل نہیں ہوتا آدمی، کبھی جو دماغ میں چل رہی نا وہ چیزیں کبھی نہیں آتی۔ اسی لیے نکاح کی اگر عمر ہو گئی ہے تو نکاح کر لیں۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، ایک نوجوان کا مجھے میسج بھی آیا، وہ بیچارہ شادی کا خواہش مند ہے اور نوکری ابھی بھی اس کو لگی ہے، اور وہ ہم سے تو کہہ رہا ہے، ہم نے کہا گھر میں بتا دو، کہا ابا ماریں گے۔ کیوں؟ کہا عمر ابھی 21-22 سال کی ہے، گناہ میں پڑنے کا اندیشہ مجھے بہت زیادہ ہے۔ میں نے کہا بیٹا اسلام کا یہ فریضہ ہے، اگر اندیشہ ہے گناہ میں پڑنے کا تو نکاح فرض ہو جاتا ہے، فرض ہے، سنت نہیں، فرض ہو جاتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ جاؤ گھر میں کہہ دو، تو 2-3 دن کنٹینیو سمجھانے کے بعد گیا اور گھر میں جا کر بولا کہ مجھے نکاح کی ضرورت ہے۔ جیسا بیچارے کا اندیشہ تھا باپ نے ویسا ہی کیا اس کے ساتھ۔ پھر اس نے کہا کہ میں حضرت نہیں کہہ رہا تھا کہ میرے باپ ناراض ہو جائیں، اب تو مجھ سے کہا ہے کہ تجھے گھر میں کھانا پانی بھی نہیں دیں گے، بہت ناراض ہیں۔ کہا شادی پر ناراض؟ کہا باپ کی مرضی سے شادی کرنا ہے، باپ کی مرضی سے شادی کرنا ہے، اس کے اندر کیا چل رہا ہے باپ کو کیا پتا ہے؟ میرے عزیزو، جو اگر باپ ہیں تو ان کو میں بتاتا ہوں، کسی کو زور زبردستی اس طرح روک کر مت رکھو، نہ بیٹیوں کو نہ بیٹوں کو۔ ان کی اگر عمر ہو گئی ہے تو ان کو اپنی زندگی نبھانے دے دو۔ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اتنی جلدی کر کے کیا کرے گا، اتنی جلدی گناہ کے اڈے قائم کرے گا تو فرق نہیں پڑے گا۔ شادی کر کے ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے تو اسے آزاد رکھو۔ بعض مقامات پر ہو سکتا ہے کچھ ماں باپ ان کے لیے سخت ہو جاتے ہوں، ہرگز نہ کریں۔ میرے آقا کا فرمان سنیں، 3 چیزوں میں تاخیر کرنا گناہ ہے۔ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازہ اٹھانے میں تاخیر کرنا گناہ ہے، جب نماز کا وقت ہو جائے تو تاخیر کرنا گناہ ہے، اور پھر فرماتے ہیں جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے نکاح میں تاخیر کرنا گناہ ہے۔ یہاں تو عمریں نکال دیتے ہیں لوگ، اور بہت سارے اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہیں۔ بہرحال اس کو آسان بنائیں۔ اب یہاں پر ایک لطیفے کے طور پر ایک بات میں بتا دوں، آپ کو بھی سمجھا دوں، کل کو کوئی بیٹھ کر کے آپ کو پٹی پڑھانے کی کوشش کرے تو یہ بات یاد ہونی چاہیے۔ آیت ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم میں سے جو عورتیں پسند آ جائیں نکاح کر لو، 2-2 3-3 4-4، یہ لفظ ہے۔ 2 مثنا کا مطلب ہوتا ہے 2-2، ثلاثہ کا مطلب ہوتا ہے 3-3، رباع کا مطلب ہوتا ہے 4-4۔ ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں پوری امت جانتی ہے ہماری شریعت میں کتنے نکاح جائز ہیں؟ 4 ہیں۔ کرنا اور نہیں کرنا یہ الگ مسئلہ ہے، جائز کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک لطیفہ بتاؤں، ایک جماعت ایسی ہے جس نے 18 نکاح جائز کر دیے۔ ہاں 18 نکاح۔ شیعہ حضرات میں ایک طبقہ ہے
شیعہ حضرات میں ایک طبقہ ہے, ان کے یہاں 18 تک جائز ہے. کیسے؟ میں بتاتا ہوں. 2 2 4, 3 3 6 4 اور 4 4 8, 8 اور 10. ہاں, انہوں نے ایسے کیلکولیٹ کیا ہے. یہ تو اچھا ہے میرے عزیزوں, یہاں 4 4 تک کا لفظ آیا ہے, ورنہ یہ پتہ نہیں کیلکولیشن کہاں تک لے جاتے ہیں. یہ محاورے کا لفظ ہے, محاورے کا لفظ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا منافقین مر جائیں, ان کے اوپر تم 70 بار بھی استغفار کرو گے تو اللہ نہیں قبول کرے گا. 70 بار مطلب ایک تعداد بتانے کے لیے کہا گیا, ایسا نہیں کہ 70 بار کرے گا, اس سے زیادہ کرے گا تو معاف ہو جائے گا. کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو محاورے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. آپ کو اگر آپ سے یہ کہا جائے, پانی پی رہے تھے آپ, پورا گلاس اٹھا کر کے پینے لگے, میں نے کیا کہا 3 گھونٹ پیو, ایک ایک بار کر کے پیو. کیا کہا؟ ایک ایک بار. ایک ایک کا مطلب کیا ہوا؟ 2 2 ہو گئے. میں نے ایک لفظ جو ہے نا 2 بار استعمال کیا. ایک ایک بار کہو, ایک ایک بار استعمال کرو. اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا کہ 2 2 ہو گئے. تو یہ اگر کوئی کل کو پٹی پڑا ہے ہمارے نوجوانوں کو اور 18 دماغ میں ڈالنے لگے تو سمجھ لینا کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے بات. اسی لیے میرے عزیزو, ہاں بہرحال اللہ تعالیٰ نے 4 تک ہمارے لیے اجازت رکھی ہے. اس پر بھی آج ہمارے ملک میں کئی پاکھنڈیوں کو درد ہے, پھر 18 پر کیا واویلا مچے گا. 4 پر ہی ان کو تکلیف بہت زیادہ ہے. 18 کا اگر شوشہ چھوڑ دیا جائے, پتہ نہیں. آپ کو یہ بات بھی بتا دوں 4 پہ تکلیف کیوں ہے. 4 مسلمان کرتا نہیں ہے الگ بات ہے, بہت مشکل سے کسی کی 2 ہو نہیں, 2 ہیں, اور 4 تک جانا اب کے زمانے میں بہت مشکل ہے. لیکن اسلام نے ایک دروازہ کشادہ رکھا ہے. آپ کو اس کی حکمتیں بھی معلوم ہونی چاہیے. عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے. آپ کہیں پر بھی جا کر کے معلومات حاصل کر لیں, مردم شماری میں بھی آپ کو مل جائے گا. کئی علاقے ایسے ہیں جہاں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے. اور پہلے کا دور ایسا تھا کہ جنگوں میں سب سے زیادہ کون شریک ہوتے؟ نوجوان لوگ. اور جب وہ شہید ہو جاتے تو ان کی بیوائیں کیا کرتی؟ کیا وہ زندگی بھر ایسی بیٹھی رہتی؟ تو جو باحیات ہیں ان کو حکم ہوا کہ تمہاری ایک بیوی ہے تو کوئی اور ایک بیوہ اور ایک کو رکھ لو, تاکہ وہ فاحشہ ہونے سے, وحشہ ہونے سے تو بہتر ہے کہ کسی کی بیوی بن کر کے زندگی گزارے. یہ اسلامی حکمت ہے. کسی عورت کو اسی طرح آزاد چھوڑ دینا اس سے بہتر ہے کہ کسی کی بیوی بن کر کے وہ گھر سنبھالے. یہ اسلام کی حکمت ہے. لیکن ان کو کیا سمجھ میں آئے جن کی بیویاں ہی نہیں ہیں, ان کو کیا سمجھ میں آئے؟ یہاں تو ہمارے ہاں حالات ایسے ہیں, 3 طلاق پر وہ بیچارہ قانون بنا رہا ہے جو کبھی بیوی کو رکھا ہی نہیں. معاملات آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں. اور اتر پردیش میں یہ کون سا قانون, بچے کنٹرول کرنے کا قانون بنا رہا ہے. اور کون بنا رہا ہے؟ عجیب حال ہے. جو پورا سنیاس لے کر بیٹھے ہیں وہ بچوں کے کنٹرولنگ پہ قانون بنا رہے ہیں. جن کو پتہ ہی نہیں بچے پیدا کیسے ہوں, جن کو پتہ ہی نہیں بچے پالے کیسے جاتے ہوں. یہ عجیب معاملات ہے. جس کی بیوی نہیں وہ بیویوں پہ قانون بنائے, جس کے بچے نہیں وہ بچوں پہ قانون بنائے. یہاں پر اب میں آپ کو بتاؤں, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق بیان کیے پوری کائنات کو, لیکن حضور نے 10 نکاح کر کے عورتوں کو سنبھال کر کے بھی دکھایا ہے, ان عورتوں کو نباہ کر کے بھی دکھایا ہے. یہ اپنی اپنی بات ہے. بہرحال تعدد ازواج پر آج وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں, بہت عجیب و غریب بات ہے, بہت عجیب و غریب بات ہے. ہمارے ملک میں سب سے زیادہ جو دھرم ہے, جو ریلیجن ہے, وہ سناتن ہے, ہندو دھرم ہے. اور ان کے اگر کچھ لوگ اس طرح کے 4 بیویوں پر اعتراضات کرتے ہیں تو مجھے حیرت ہوتی ہے, کیونکہ شاید انہوں نے اپنی مقدس کتابیں نہیں پڑھی. کرشنا جی کی کتنی بیویاں تھیں شاید پتہ ہی نہیں. پتہ ہوتا تو کس طرح کی باتیں کرتے. بہت سارے ان کے مقدس جو شخصیات ہیں ان کی بیویوں کی تعداد انہیں پتہ ہی نہیں. کسی کی 100 ہے, کسی کی 200 ہے, بہت ہے. بلکہ مقدس کتابوں کی, میں مقدس کتابوں کی ایک روایت بتاؤں, 16,400 پلس کچھ بیویاں بھی ایک صاحب کی, یہ بھی موجود ہے.
تو اس کو کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ جب وہاں پر بھی ہیں یہاں پر بھی ہیں تو یہ سب باتیں چھوڑ دو. تعدد ازواج یعنی کثرت سے بیویاں کرنا اسلام ہی کی بات نہیں، ہر دین میں کہیں نہ کہیں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن ان کو بیوقوف بنانا ہے پوری دنیا کو اور اسلام کو بدنام کرنا ہے، اس لیے ٹارگٹ کرتے ہیں. بہرحال آپ خوش رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سب سے پاکیزہ دین عطا فرمایا ہے. جب جب ضرورت ہو 1 کرو 2 کرو 3 کرو اور 4 کرو، کسی کا کوئی ٹینشن نہیں ہے، کسی کو سوچنا نہیں ہے، اس لیے کہ پالنا ان کو نہیں ہے اور نہ آپ کو ہے. میرا مولا فرماتا ہے ہم تم کو بھی رزق دیں گے اور تمہاری اولاد کو بھی رزق دیں گے. اللہ رزاق حقیقی ہے. آخری چیز یہی تھی سورہ نساء کی، اور جو وراثت کے معاملات تھے وہ آپ کو تفصیل سے معلوم کرنا پڑے گا. وراثت کس کو کتنی ملتی ہے یاد رکھو. اگر کسی کا حق آپ نے ایک بالشت زمین کسی کی ہڑپ کر کے رکھ لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن پوری زمین اٹھا کر اس کے گلے کا طوق بنا کر ڈالی جائے گی. پوری زمین کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، وہ گردن نہیں اٹھا سکے گا. تو یہاں پر جو وراثت ہے جس کی ہے وہ فوری طور پر اس کی ادا کر دی جائے. کس کا حق ہے پورا صفحہ ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. جب کسی کا انتقال ہو جائے، بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں تو بیٹوں کو 2 حصہ، بیٹی کو 1 حصہ. اس کے ماں باپ ہیں تو ان کو سدس ہے، 6واں حصہ ہے. اور پھر بیوی کو 8واں حصہ اگر اولاد ہے، اور اولاد نہیں ہے تو 4واں حصہ ہے. سب کے حصے اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائے ہیں. اور پھر قیامت کے دن کے خوف کے ساتھ بھی میرے آقا نے فرمایا اگر کسی نے کسی کا حق دبایا تو قیامت کے دن اس کو پوری نیکیاں دینی پڑ جائیں گی. اور پھر اگر پھر بھی حق پورا نہیں ہوا تو جس کا حق تم نے کھایا تھا اس کے گناہ اٹھا کر تمہارے اوپر ڈال دیے جائیں گے. اس لیے بہنوں کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، بھائیوں کا حق ہے. جس کا حق ہے شریعت کی روشنی میں اسے ادا کر دو. اور لے کر کے بھی کتنے سال جیو گے، مرنا تم کو بھی ہے. اسی لیے دنیاوی لالچ میں آ کر کے آخرت تباہ نہ کرو. اللہ کریم ہم سب کو حقانیت کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مصطفیٰ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن عظیم کی آیات بینات اور اس کے مفاہیم اور اس کی تفاسیر پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.